पुलिस इज योर फ्रेंड, पुलिस इज योर डिफेंडर. सर CCD है क्या बेसिकली, और आप लोगों की ज्यूरिडिक्शन क्या है एक्चुअली? पंजाब को किस तरह सेफ एंड सिक्योर किया जाए. आई वांट सेफ एंड सिक्योर पंजाब. बताइए कैसे. डकैती, अगवा बराए तावान, ओके, रॉबरी विद मर्डर, टोटल 10 से 15 15 की कॉलें चल रही हैं. जो सैकड़ों कॉलें चलती थी रोजाना, वो 10 से 15 पे आ गई. रात को अब घर जाते हुए डर लगता है. वो कहता है नहीं जी गल ही को नहीं, हुण CCD आ गई है. 3 से 4 हजार क्रिमिनल्स हैं. अच्छा, 3 से 4 हजार जिन्होंने वक्त डाला हुआ, जिन्होंने पंजाब की 12 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है. जब सख्त रिएक्शन क्रिमिनल्स की तरफ से आते हैं, वो रूटीन में समझते हैं कि हम गोली चलाएंगे और पुलिस वाले खौफजदा होकर बैठ जाएंगे. इस दफ़ा पुलिस वाले खौफजदा होकर नहीं बैठेंगे, वो आपकी गोली का जवाब गोली से देंगे. CCD का जो क़याम है, ये CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन है. बच्चे और ख़वातीन, ये हमारी भी रेड लाइन है. जो कोई हमारी बेटी को, हमारी बहन को, हमारी माँ को छेड़ेगा, तंग करेगा, तो हम सख्ती से पेश आएंगे. हाफिजाबाद में बीवी को खामद के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया. 4 औबाश नौजवानों ने, एक इमाम मस्जिद अपनी बेगम के साथ बाहर वॉक कर रहा था, तो उसको कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पे रख के उसकी बेगम को ज़्यादती का निशाना बनाया गया. गिरफ्तारी के दौरान मुख्तलिफ औकात में वो 4 मुलजमान हलाक हो चुके हैं. वुमेन सेफ्टी ऐप, कोई भी किसी भी किस्म का आपके साथ नाजेबा सलूक किया जा रहा है, देखा इवन जा रहा है, टच किया जा रहा है, तो आप फौरन इस ऐप के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं. कि जो बचपन में विक्टिम होता है, ठीक है, ऐसे क्राइम्स का, वो बड़ा होके कल्प्रिट बन जाता है. क्या CCD डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस को भी केटर करता है? ये तो चाहते हैं कि कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, कानून हमें प्रोटेक्शन दे. हम कानून पे अमल नहीं करना चाहते. खुद हम पे ट्रस्ट कीजिए, हम आपके ट्रस्ट को कभी भी डैमेज नहीं होने देंगे. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब और आपकी खिदमत में हाजिर हैं कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट के साथ. हमेशा की तरह आज भी हम एक बहुत डिफरेंट और यूनिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं. और ऑफ कोर्स मेरी बहुत सारी जो पॉडकास्ट सीरीज़ हैं उनसे ये डिफरेंट एक प्रोग्राम है मेरे लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है मेरे काम से, औरतों के मुताल्लिक और बच्चों के मुताल्लिक. और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं हमारे लिए. मेरी इनसे एक ही TV प्रोग्राम के ऊपर मुलाकात हुई, तो मुझे लगा कि ही शुड बी माय गेस्ट एट माय पॉडकास्ट. तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ थोड़ा टाइम मैनेज करें, और मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी एक ही कॉल के ऊपर मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया. क्योंकि जब मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कितने बिजी हो सकते हैं ये, उनकी मसरूफियत किस तरह की हो सकती है. हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं जी आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब, SPRO CCD लाहौर हैं. CCD के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं. और UN में बहुत जो है बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस को ये डील करते रहे हैं. UNO में इन्होंने सर्व किया हुआ एज इन्वेस्टिगेटर, जो कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कम प्रेस्टिजियस ऐसे ओहदे हैं जो बड़े कम लोगों के पास हैं. ही इज़ वन ऑफ देम. इनको देख के ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि द पर्सनैलिटी ही गॉट माशाल्लाह वो बहुत एडमायरेबल है, बहुत अच्छी, और बहुत माशाल्लाह लगता है पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं. और जो बात मेरी इनसे अभी ऑफ द कैमरा हुई है वो बहुत अच्छी बात है. आई विश कि मैं उसको कैमरा पे लेके आ सकती, मगर आपको पता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे उंगलियां उठती हैं. कोशिश करेंगे कि बहुत सारी ऐसी बातों पे बात कर सकें जिसमें आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाए. सबसे पहले अपने गेस्ट को वेलकम कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वास्सलाम. डॉक्टर साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आपके फोरम पे मैं CCD के हवाले से बात कर सकूँ, पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से बात कर सकूँ, और जो आपके प्रोग्राम्स हैं इस मुआशरे में लोगों को एजुकेट करने के लिए, और आप ऐसे मामलात में एजुकेट कर रहे हैं जिनको टैबूज समझा जाता है, हालांकि वो लाइफ की ऐसी डायमेंशंस हैं जिस पर बच्चों को बलूगत से पहले ज़हनी तौर पे पढ़ाया जाना चाहिए. उनको एक दूसरे का एहतराम सिखाया जाना चाहिए, और वो उन चीज़ों को समझें जिस तरह के मुहज़्ज़ब मुआशरों में समझा जाता है. बहुत शुक्रिया. पुलिस वालों से ऐसी बातें अपने लिए सुनना बहुत ऑनर वाली बात होती है, बिकॉज हमने हमेशा देखा कि पुलिस वाले बड़े डराने वाले होते हैं, उनसे बड़ा डर लगता है. उनकी गाड़ी पीछे भी आ रही हो ना तो हम ज़रा कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारे पीछे तो नहीं आ रहे कहीं बिला वजह. हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूँ कि पुलिस का ये जो एक डरा देने वाला फैक्टर है, इसकी 2-3 मेन कॉजेज़ हैं. एक तो हमारा कॉलोनियल बैकग्राउंड,
दूसरा, लॉ एनफोर्समेंट कभी भी पोलाइट नहीं होता, इसमें यूज़ ऑफ फोर्स और थोड़ा ताकत का इस्तेमाल होता है। और फिर तीसरी बात, जो मैं अपनी माँ और बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी बच्चों के जहनों में आप बचपन से खौफ डाल देती हैं कि ये दूध पी लो वरना पुलिस वाला आएगा और तुम्हें मारेगा। ओह वंडरफुल, यस ठीक है, यस तुम लोग नहीं बाज आओगे, काम नहीं करोगे, मैं पुलिस वाला बुला लूँगा। यस, अच्छा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं फिर बुलाऊं पुलिस वाले अंकल को। वो बच्चे बेचारे के शऊर, तहत शऊर और लाशऊर में वो ऐसा खौफ बैठ जाता है पुलिस का कि वो सारी जिंदगी नहीं निकल पाता। आई एग्री विद यू। पुलिस इज योर फ्रेंड, पुलिस इज योर डिफेंडर। हो सकता है कोई एक पुलिस वाले की बुरी बात आपको लगे या उसका रवैया बुरा लगे, तो उसको जनरलाइज ना किया जाए। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ डॉक्टर साहबा, किसी चौक में ट्रैफिक जैम हो जाए, वो अगले 8 घंटों तक भी ओपन नहीं होगी जब तक पुलिस वाला आके उस डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेगा। Agreed. आपके घर में चोर आ जाए, डाकू आ जाए, नापसंदीदा आदमी आ जाए, तो आप फौरी तौर पे 15 कॉल करते हैं। True. 15 की जैसे ही कॉल हो जाती है तो फिर घर का सरबराह कहता है अभी मैंने 15 को कॉल कर दिया, आप बेफिक्र हो जाएं, अभी पुलिस वाला आ रहा है। सो पुलिस की ये डायमेंशन एक तो सामने आनी चाहिए। फिर सेकेंडली, मैं मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एक पुलिस वाला को गलती करता है, उसकी वीडियो बन जाती है, तो उसको फिर बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। अगर एक दफा उसने हाथ लगाया तो वीडियो में उसको 20 दफा दिखाया जाता है। आप पुलिस का जो अच्छा काम है वो भी दिखाइए। हम अपनी रिफॉर्म करने को हर वक्त तैयार हैं। हमने अपना डिसिप्लिन के जरिए जो गलती करने वाले पुलिस वाले हैं उनको हमने सख्ती से महकमाना सजा भी देते हैं, बाकी भी करते हैं, इवन हमने FIR भी दर्ज की हैं। अच्छा, वाह। ताकि देखें, पुलिस वाले को हम कहते हैं कि अपने जो महकमे के मेरे टीम मेंबर हैं कि यू आर रोल मॉडल। जी उसने मुझे गाली दी, भाई उसने गाली दी, वो पब्लिक का बंदा था, तुम यूनिफॉर्म में हो, जब्त की और बर्दाश्त की सलाहियत तुम्हें उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये मेरा इसमें थोड़ा सा नुक्ता नजर है। थैंक यू सो मच सर, बड़ा खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया कि आप हमारे डिफेंडर्स हैं और हमारे दोस्त हैं। बेसिकली पूरी दुनिया में पुलिस के बारे में एक बात जो है वो कही जाती है, एंड आई विश कि हम आपके तवस्सुत से और आप जैसे लोगों की वजह से हम भी ये सुन पाएँ कि यू आर इन सेफ हैंड्स। पूरी दुनिया में ये कहा जाता है, पुलिस का पहला जो बात होती है अपने किसी भी कंप्लेनेंट से, किसी भी बंदे से, वो होती है हम यू आर इन सेफ हैंड्स। वो दिन आएगा इंशाल्लाह ताला, अगर आप जैसे लोग डिपार्टमेंट में मौजूद हैं तो ऐसा हम ज़रूर सुनेंगे कि हमें भी ये तसल्ली। और आपकी बात बहुत अच्छी आपने कही कि माएँ एग्जैक्टली बचपन में डराती हैं। स्कूल नहीं बच्चा जाता तो उसको कहेंगे मैं थाने दे आऊँगी तुम्हें क्योंकि तुम स्कूल नहीं जा रहे। सो ऑफ कोर्स, और माएँ लेके भी जाती हैं बच्चों को फिर के थोड़ा डर बैठ जाए इनके दिलों में और ये स्कूल जाना शुरू हो जाए, ये होता है। सर CCD एक नया डिपार्टमेंट जो है वजूद में आया है और हम CM साहिबा की इसके बारे में बहुत मैं शुक्रगुजार भी हूँ क्योंकि मैंने जितना इसके बारे में सुना और पढ़ा और आपसे भी जाना तो मुझे इट वाज रियली इंस्पायरिंग कि अच्छा पाकिस्तान में भी इस तरह की कोई फोर्स जो है वो मौजूद है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल में सुनने और देखने वालों को बताइए कि है क्या बेसिकली और आप लोगों की ज्यूरिडिक्शन क्या है एक्चुअली। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा बरमहल क्वेश्चन किया है। CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। ओके, पहला सवाल ही ये किया जाता है कि क्या ज़रूरत थी एक नया डिपार्टमेंट बनाने की जब पंजाब में हर जगह थाने हैं, पुलिस स्टेशन, DSP SP सारे मौजूद हैं, तो फिर CCD बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई। ये बेसिकली विजन है हमारी CM साहिबा जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा। उन्होंने एक सोचा कि पंजाब को किस तरह सेफ एंड सिक्योर किया जाए, कानून शिकन अनासर से, डाकुओं से, चोरों, नकबजनों से। उसके लिए उन्होंने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और एडिशनल IG CCD जनाब सुहेल जफर चट्ठा उनको लूप में लिया कि जी आई वांट सेफ एंड सिक्योर पंजाब, बताइए कैसे। तो फिर उनके इस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अप्रैल 2025 में अमल में लाया गया। ओके, यानी अभी से 4 महीने पहले, सिर्फ 4 महीने पहले। ओके, आपकी ज्यूरिडिक्शन क्या है ये पूछना चाहूंगी। पूरा पंजाब आप इसको देखते हैं, यानी इट इज नॉट ओनली इन लाहौर, पूरे पंजाब में है। इसका मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। CCD पंजाब को तकसीम किया गया है
CCD ڈسٹرکٹس میں. ٹھیک ہے. تو پنجاب کے جتنے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ CCD کا ایک ڈسٹرکٹ آفیسر موجود ہے. پھر مختلف ڈسٹرکٹس کو ملا کے رینج بنتی ہے یا ڈویژن بنتی ہے, اس کے اوپر ایک رینج آفیسر جسے ہم RO بولتے ہیں وہ ہیں. پھر RO کے اوپر DAG صاحب, اور پھر DA صاحب کے اوپر جو پورے پنجاب کو کمانڈ کر رہے ہیں سہیل ظفر چٹھا, اور پھر ٹاپ پہ ہمارے IG پنجاب. تو اس طرح پورے پنجاب میں اس کا سیٹ اپ موجود ہے. یعنی یہ اسٹرکچر اس کا پورا موجود ہے اور وہ اس وقت بالکل فنکشنل بھی ہے پورے پنجاب میں. ویری نائس. اور ہم سیلیوٹ کرتے ہیں CM صاحبہ کی اس ایفرٹ کو جو انہوں نے دیکھا ہے کہ جی اس کی ضرورت ہے کہ ہم پنجاب کو کرائم فری کر سکیں, اور اللہ کرے پھر اس طرح کی ایک جو ہے جب یہ ماڈل سیٹ ہو جائے تو پھر پاکستان میں بھی اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے. سر یہ بتائیے کہ CCD جو ہے یہ فورس جو ہے کیا یہ کن کن کرائمز کو خاص طور پہ دیکھتی ہے, اور جو ریڈ لائنز ہیں CCD کی وہ کیا کیا ہیں بیسیکلی؟ اچھا, اس میں کرائم سے مراد وہ تمام جرائم ہیں جو تعزیرات پاکستان پینل کوڈ میں ہیں یا پھر لوکل اینڈ اسپیشل لاز میں ہیں. CCD ان تمام کرائمز کو ڈیل نہیں کرے گی. اوکے. ہماری ڈسکرپشن دی گئی ہے 18 کرائمز کی. 18 کرائمز کو ہی یہ دیکھیں گے, اور یہ وہ کرائم ہیں جو آرگنائزڈ اور ہینیس نیچر کے کرائمز ہیں, لائک ڈکیتی, اغوا برائے تاوان, رابری ود مرڈر, سوڈمی ود مرڈر, ریپ ود مرڈر, ہاؤس بریکنگ, نقب زنی جسے بولتے ہیں, ڈرگس کے کیسز ہیں جس میں آرگنائزڈ کارٹلز ڈرگ کا کام کر رہے ہوں. اور یہ اس لیے CCD کا عمل وجود کام میں لایا گیا. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ تھانے آلریڈی اچھا کام کر رہے تھے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن تھانوں کو ملٹیپل قسم کے فنکشنز کرنے پڑتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی کر رہے ہیں, لوگوں کے جو فائنینشیل کرائمز ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہیں. اچھا, محرم ربیع الاول کی ڈیوٹیاں وہ بھی کر رہے ہیں, VIP پروٹیکشن کی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں. تو ان کی توجہ بڑھ جاتی تھی. اس پر یہ فیصلہ ہوا کہ ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے جس نے ڈیل ہی صرف ہینیس کرائمز کو کرنا ہے تاکہ وہ کنسنٹریشن کے ساتھ ان کو ہینڈل کر سکے. اچھا, اس تجربے کو کیا گیا تو جو نتائج آئے ڈاکٹر صاحبہ وہ حیران کن ہے. اوکے, میں چاہوں گی کہ آپ کچھ ایگزامپلس ہم سے شیئر کیجیے. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ لگے تاکہ ہم اور بھی خوش ہو سکیں CCD کے لیے. گاڑی چوری اگست 2024 میں 1 اگست سے لے کے 15 تک لاہور میں 22 گاڑیاں چوری ہوئی تھیں پچھلے سال. اچھا, اس سال صرف اگست کے مہینے میں 2020 صرف 15 دن. اچھا, 1 اگست سے لے کے 15 اگست 2024 22 گاڑیاں چوری. 22 گاڑیاں. اوکے. اس سال اسی ٹینیور میں 1 اگست سے لے کے 15 اگست تک 1 گاڑی چوری ہوئی. واو. اور ہاؤ دیٹ از پاسبل, مطلب یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرونشن ہے CCD کی؟ ڈاکٹر صاحب جیسے میں مثال دیتا ہوں, 15 کی کالیں سینکڑوں ہوتی تھیں. لٹ گئے, موبائل چھین لیا, گھر میں گھس گئے, ڈاکو پڑ گئے. اس وقت لاہور میں ٹوٹل 10 سے 15 15 کی کالیں چل رہی ہیں. جو سینکڑوں کالیں چلتی تھی روزانہ وہ 10 سے 15 پہ آ گئی ہیں. اوکے. واو. سڑکیں آپ گاؤں میں کسی سے چلے جائیں, گاؤں میں پوچھ لیں, آپ کسی ریڈی والے سے پوچھ لیں کہ جی رات کو اب گھر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, وہ کہتا نہیں جی گالی کو نہیں, ہوں CCD آ گئی ہے. اچھا, یعنی آپ کے خیال میں عام بندے تک یہ آواز پہنچ گئی ہوئی ہے کہ کسی عام بندے سے پوچھ لیں یہ. اور میری جو بات سن رہے ہیں وہ پبلک کے معزز لوگ ہیں, ان کو خود بھی پتا ہے کہ اس کا ایک ڈرامیٹک ایفیکٹ آیا. اور ڈرامیٹک ایفیکٹ یہ کیسے آیا؟ جیسے آپ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا جی, تو ڈاکٹر دوائی دینے سے پہلے مرض کو تشخیص کرتے ہیں کہ انہوں بیماری کی ہے. بندہ ڈائسینٹری ہے اور آپ اسے دوائی ملیریا کی دے رہے ہیں تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا, مرض اس کا بڑھ جائے گا. سب سے پہلے CCD نے مرض تشخیص کیا کہ پرابلم کہاں پہ ہے. اوکے. تو پتا چلا کہ ٹوٹل گنتی کے 3 سے 4 ہزار کریمنلز ہیں. اچھا, 3 سے 4 ہزار جنہوں نے وقت ڈالا ہوا, جنہوں نے پنجاب کی 12 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اوکے. اور ان کریمنلز نے اپنے کارٹلز بنائے ہوئے ہیں. وہ جیل جاتے ہیں پکنک کے لیے, کچھ دن رہتے ہیں, پھر واپس آ کے اور زیادہ بے خوفی اور امپیونٹی کے ساتھ کرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ ان کو یقین ہے پولیس کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ان کو پتا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہمارا. ٹھیک ہے. اب فرض کریں
ایک ڈاکو نے دوران ڈکیتی بندہ مار دیا ہے، پولیس نے پکڑ لیا، جیل بھجوا دیا، گواہ تیار کر لیے، گواہوں کو فیک فون جاتا ہے ڈکیتوں کے گینگ کی طرف سے کہ اگر تمہارا میاں اس گواہی کے لیے آیا تو چلا تو جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ اس بندے کی بیوی اسے گھر میں بٹھا لیتی کہ جی دفع کریں، ہم نے ان لوگوں سے کیا کرنا ہے، آپ نے گواہی دے کے کیا کریں گے، ہم نے سارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ گواہی کے لیے نہ جائیں۔ بندہ گواہی کے لیے نہیں جاتا، ڈاکو صاحب باعزت بری ہو گئے کیونکہ گواہ نہیں آیا۔ ایسے ہی اچھا، پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بے خوف قسم کا گواہ چلا بھی جائے کہ نہیں میں تو گواہی دوں گا، یا اسے گولی مار دیں گے، اسے ڈیمیج کریں گے، یا اتنی زیادہ تاریخیں ڈالی جائیں گی کہ وہ بندہ کہے گا کہ میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، کاروبار چھوڑ کے میں گواہی کے لیے جاتا ہوں، وہ پھر اگلی تاریخ، اس اگلی تاریخ میں وہ ایک دن کہتا ہے کہ جی میں نے نہیں آنا، جس دن وہ نہیں آتا اسی دن کہتے ہیں کہ دیکھیں جی گواہ تو آ نہیں رہا۔ سو ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور وہ جو بے خوفی سے پھرتے تھے پھر قانون کے مطابق ان کو ہینڈل کیا گیا، سختی سے ہینڈل کیا گیا، ان کی طرف سے بڑا سخت ریئیکشن آیا، اور جب سخت ریئیکشن کرمنلز کی طرف سے آتا ہے وہ روٹین میں سمجھتے ہیں کہ ہم گولی چلائیں گے اور پولیس والے خوفزدہ ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ اس دفعہ پولیس والے خوفزدہ ہو کے نہیں بیٹھیں گے، وہ آپ کی گولی کا جواب گولی سے دیں گے، جس کے کچھ کیسز ہمارے سامنے آئے بھی ہیں جب انہوں نے آگے سے ریٹیلیشن کیا ہے کچھ، وہ ذرا پلیز شیئر کیجیے۔ وہ دیکھیں، جب بھی پولیس اگر ریڈ کرتی ہے اس میں ہمارا جو ڈسٹرکٹ آفیسر بہاول نگر تھا وہ شہید ہوا ہے، وہ ڈاکوں کی فائرنگ سے شہید ہوا، ہمارے کئی کانسٹیبل زخمی ہوئے، ہماری گاڑیوں کو گولیاں لگی ہیں، بلٹ پروف جیکٹس کی وجہ سے کئی دفعہ بچے ہیں۔ تو وہ لیکن یہ کہ یہ جو بندے جو پولیس آفیسر CCD میں لیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہائیلی ٹرینڈ ہیں، یہ یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ لاہور، اور جس ضلع سے لیے گئے اس ضلع کے DPO سخت ناراض ہیں کہ جی آپ نے بہترین آفیسر تو ہمارے لے لیے، لیکن اب وہ مطمئن ہے کہ جب بہترین آفیسر لیے گئے ہیں تو ان کا استعمال بھی بہترین طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ وہ ضلع میں جو DPO صاحب کبھی دفتر میں بیٹھ نہیں سکتے تھے، کالوں پہ رہتے تھے، اب وہ آرام سے دفتر میں بیٹھے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں اور گرم کافی کا کپ پی رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ بچے اور عورتیں جو ہیں وہ CM صاحبہ کی ریڈ لائن ہے، کیا یہ ریڈ لائن جو ہے CCD کی بھی ریڈ لائن ہے یا کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریں کہ کیا بچے آپ لوگ انشور کر رہے ہیں کہ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے CCD اس کو انشور کر رہی ہے، اور اس کا رول کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، CCD کا جو قیام ہے یہ CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن ہے، اور وہ ان کو اون کرتی ہیں۔ CCD کو انہوں نے ہر فورم پہ اون کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچے اور عورتیں جو ولنریبل سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، انہوں نے کہا ہماری ریڈ لائن ہے۔ CCD کے جو ہمارا پریامبل ہے اس میں بھی ہم نے اس مشن کو لیا ہوا ہے کہ بچے اور خواتین، یہ ہماری بھی ریڈ لائن ہے۔ جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ معاشرے میں بیٹی، بہن، ماں، یہ آپ کی بھی اسی طرح بیٹی، ماں اور بہن ہیں، اسی طرح CCD کے تمام آفیسرز کی ہر بیٹی، ہر ماں بہن ہے۔ تو جو کوئی ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو، ہماری ماں کو چھیڑے گا، تنگ کرے گا، تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ تو سر ابھی پھر یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، اور مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ CM صاحبہ مریم نواز صاحبہ اتنا سیریسلی اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے بھی رہی ہیں، مگر اس کے باوجود ڈونٹ یو سی کہ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے کیمراز نے جو سیف سٹیز کے ہی کیمراز ہیں، وہاں پہ کافی سارے ایسے لوگ کیپچر ہوئے ہیں جنہوں نے جو بچوں کو گلی میں جو ہے وہ ہیریس کر رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں، ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی۔ اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایک عجیب اس وقت ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہسبینڈ کے سامنے بیوی کا ریپ کیا جا رہا ہے، ہسبینڈ کے سامنے بیوی کو کچھ بھی مطلب آپ کہہ رہے ہیں، یا گلی بازار میں چھیڑنا عورتوں کے لیے ایون برقعے میں بھی یا ویسے بھی بہت کامن ہو گیا۔ تو CCD کے قیام کے باوجود ہمیں یہ چیزیں پھر اتنی کامنلی نظر کیوں آ رہی ہیں؟ یہ کیا اس کے اوپر ابھی تک کیا کیا چیزیں جو ہو چکی ہیں وہ جاننا چاہتی ہوں میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ تصویر کا ایک رخ ہے جی، میں احترام سے تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے بالکل اپنی پبلک کو۔ حافظ آباد میں بیوی کو خامد کے سامنے
زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. انکاؤنٹر ہوا, 4 میں سے 3 جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. اور یہ سی سی ڈی کی انٹرونشن تھی؟ سی سی ڈی کی انٹرونشن کی وجہ سے. nice. دوسرا, ریسنٹلی چونگ میں 4 اوباش نوجوانوں نے, ایک امام مسجد اپنی بیگم کے ساتھ باہر واک کر رہا تھا, تو اس کو کلہاڑی اس کی گردن پہ رکھ کے اس کی بیگم کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. ہم نے ان کو گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کی, پہلے آئیڈینٹیفائی کیا, پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی. تو اس گرفتاری کے دوران مختلف اوقات میں وہ 4 ملزمان ہلاک ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. ایک برقع پوش خاتون کو ادھر ایک اوباش نوجوان نے جسمانی طور پہ اسالٹ کیا, تو وہ ہم نے جب اس کو گرفتار کیا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی. اس بھاگنے کی کوشش کے دوران اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. تو یہ ایک میسج ہے کہ ہم انڈر سیکشن 100 آف پی پی سی جو خواتین اور بچوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کریں گے, ان کی عزت یا ان کی حرمت کو خطرے میں ڈالیں گے, تو پھر قانون کے مطابق ہم ان سے سختی سے ڈیل کریں گے. جیسے ابھی آپ نے رپورٹ کیا ہے کہ جی کچھ کیسز رپورٹ ہوئے اور اس کے اوپر فوراً ایکشن بھی لیا گیا, لوگ اپنے کیفر کردار کو بھی پہنچے جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں. سمجھنا یہ چاہتی ہوں کہ وہ کیا میکینزم ہے جس کی وجہ سے لوگ کمپلین کرواتے ہیں اور فوراً سی سی ڈی جو ہے وہ ایکشن میں آتی ہے اور پھر اس کے ریزلٹس بھی لوگوں کو نظر آتے ہیں. وہ میکینزم سننے والوں کو سمجھائیے پلیز. میکینزم از ویری سمپل. آپ کو کوئی بھی کمپلینٹ ہے تو آپ اپنے لوکل پولیس اسٹیشن میں درج کروائیں گے, جو عام پولیس اسٹیشن ہے, عام پولیس اسٹیشن میں درج کرائیں گے. اسی چونکہ واقعے کی مثال لے لیں, اس میں اس خاتون جس کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی ہوا, میں سلیوٹ کرتا ہوں اس خاتون کو کہ اس ظلم کے بعد, اجتماعی زیادتی کے بعد اس نے خاموش نہیں رہی. ٹھیک ہو گیا, یہ بہت بڑی بات ہے. رشتہ داروں کے سمجھانے کے باوجود اس نے کہا میں نے یہ رپورٹ کرنا ہے, میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ کتنا بڑا ظلم کیا گیا. تھانہ چونگ میں اس کا کیس رپورٹ ہوا. اب جیسے ہی رپورٹ ہوا تو چونکہ یہ گینگ ریپ کا کیس تھا اور گینگ ریپ کی تفتیش اگین سی سی ڈی کے پاس آئے گی. جیسے آپ نے 18 وہ بتائے, 18 میں وہ ہمارے شامل ہے, تو ساتھ ہی وہ تفتیش آ گئی سی سی ڈی کے پاس. اب سی سی ڈی کے پاس بڑے گنے چنے کیسز ہیں. ہم یہ نہیں کہ ہر کیس کو ہم اٹھا رہے ہیں, جو ہمارے مینڈیٹ کے کیسز ہم نے وہ اٹھانے ہیں. جب وہ کیس آ گیا تو ہماری ٹیم جو آلریڈی تمام اکوپمنٹس کے ساتھ تیار بیٹھی ہے وہ اس کیس پر لگ گئے. ٹھیک ہے. ملازہ موقع کیا, کرائم سین دیکھا, آس پاس پوچھا, ٹیکنالوجی کو استعمال کیا, اور ساتھ ہیومن انٹیلیجنس. ہمارا جو مین ٹول ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس. ہماری ہیومن انٹیلیجنس کی ٹیمیں گئیں کہ اچھا یہ یہاں سے گزر کے گئے تھے تو وہاں پہ گھر کس کس کے ہیں, اچھا یہ ڈیرا کس کا ہے, انہوں نے کہا یہاں پہ کچھ اوباش لڑکے بیٹھتے ہیں. کون اوباش لڑکے؟ اچھا وہ اب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس واقعے کے بعد وہ گھر سے غائب ہو گئے ہیں. وی گاٹ دی کلو. اس کے بعد پھر وہ آگے تھے اور ہماری ٹیمیں ان کا تعاقب کر رہی تھی, اور جب تک وہ قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچے کوئی بھی نہیں سویا, تعاقب ہوتا رہا, کوئی بھی نہیں سویا. ویری نائس. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سی سی ڈی کی کوئی ہیلپ لائن ہے کہ جہاں پہ بچہ اگر مطلب جیسے پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ اگر بچے کو مگ کیا جا رہا ہو, اس کو ہیریس کیا جا رہا ہو, یا اس کی مرضی کے بغیر اس کو لے کے جایا جائے تو کچھ سائن لینگویج اس کو سمجھائی جاتی ہے کہ اس نے انڈیکیٹ کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے. ایون عورتوں کو بھی یہ وہاں پہ سب لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. کیا سی سی ڈی کی کوئی ایسی ہیلپ لائن ہے جس کے اوپر مطلب بچوں کو یا عورتوں کو ٹرین کیا جائے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو, اور باقی جنرل پاپولیشن بھی اگر اس کے لیے ٹرینڈ ہوگی تو ہی ہم رپورٹ کر پائیں گے, کہ ان کو بتایا جائے کہ یہاں پہ رپورٹ کرنے سے فوراً یہ ہو سکتا ہے, یا انہوں نے یہ سائنس جو ہیں وہ دینے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا ان کو ان کی مرضی کے بغیر کہیں لے کے جایا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی سی سی ڈی کی کوئی انڈیپینڈنٹ ہیلپ لائن نہیں ہے. جو 15 ایمرجنسی نمبر ہے اوکے, وہ ہماری بھی اسی طرح, وہ سی سی ڈی کے لیے بھی وہی ہیلپ لائن ہے. اگر آپ 15 پہ کال کرتے ہیں, فرض کریں کسی چھوٹی سی مثال دیتے ہیں, خاتون کہتی ہے کہ جی کچھ گنڈے آئے ہیں اور میری بیٹی کو اٹھا کے لے گئے, خدا نہ خواستہ, تو 15 پہ کال کریں گے. اب جیسے ہی وہ 15 پہ کال ہونی ہے تو وہ کال ہمیں بھی ریسیو ہونی ہے, تو ساتھ ہی ہماری جو نوٹ کرنے والا بندہ ہے وہ ہماری ٹیم کو کہے گا کہ جی
اٹس یور ٹرن, اٹس یور کیس. تو ساتھ ہی ہماری ٹیم بھی کرائم Active سین ہو پر جاتی پہنچ ہے. جائے گی. تو 15 ایمرجنسی ہمارا نمبر ہے, بیکاز وی آر پارٹ آف پنجاب پولیس. تو پنجاب پولیس کو جو 15 کے میسج جائے گا وہ ساتھ ہی CCD کو بھی میسج چلا جائے گا. اور جہاں تک کہ کچھ سائنز ایسے بچوں کے پاس اور عورتوں کے پاس ہونے چاہیے کہ وہ منہ سے بولے بغیر راہ جاتے راہگیر کو بھی وہ اشارہ کر کے بتا سکیں کہ میں خطرے میں ہوں. اس کے لیے تو ہمیں تعلیمی اداروں میں وہ ٹریننگ دینا پڑے گی, وہ گھر پہ ٹریننگ دینا پڑے گی. تو وہاں پہ پھر وہ پولیس والوں کو بھی ٹریننگ دینا پڑے گی کہ اگر گزرتے ہوئے کوئی بچہ یہ سائن کرتا ہے تو اس کا مطلب اس بچے کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے. تو وہ ابھی کلچر ڈیولپ نہیں ہوا, لیکن میں آپ کی بات سے متفق ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ سر. CCD بہت اہم کام کر رہا ہے اور CM صاحبہ کی بہت ایفرٹ ہے اس کے لیے. پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ عورتوں کا پولیس اسٹیشن تک جانا, بچوں کا پولیس اسٹیشن تک جانا, ایون میرے جیسی خاتون جو بڑی امپاورڈ اپنے آپ کو سمجھتی ہے, میں خود بھی پچھلے دنوں میں ایک فراڈ کا کیس جو ہے میں فیس کرتی رہی ہوں. تو میں بار بار پولیس اسٹیشن جانے سے نا بہت تنگ آتی تھی, اور مجھے اپنی پرائیویسی اور اپنی کانفیڈینشیلٹی جو وہ بھی بڑی لگتی تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر طاہرہ ارباب پولیس اسٹیشن آ رہی ہیں تو میرے لیے وہاں موو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں ماسک لگا کے جاتی تھی اور ماسک لگا کے ہی آتی تھی, اور میں کسی کو پورا اپنا نام بھی نہیں بتاتی تھی کہ میں یہ ہوں, صرف اس وجہ سے کہ کوئی اور چیزیں نہ ہو جائیں, کوئی میری آنے کا کوئی مس یوز نہ ہو جائے, کچھ ہو نہ جائے. تو میں سمجھنا یہ چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو کہ CCD میں رپورٹ کرتے ہیں یا CCD جن لوگوں کو ہینڈل کرتا ہے, ان عورتوں کی اور بچوں کی انونیمٹی اور کانفیڈینشیلٹی کیسے انشور کرتے ہیں آپ لوگ کہ ان کی جو ہے یہ انفارمیشن جو ہے سیگا راز میں رکھی جائے, کیونکہ انہوں نے کمپلین میں بھی اپنی گلی کے کسی لڑکے کے خلاف کی ہے, انہوں نے شاید اپنے گھر کے کسی فرد کے خلاف کمپلین کی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائلڈ سیکشول ابیوز اور ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ بہت زیادہ کامن جو ہے اس وقت ہوا ہے پاکستان میں, ہی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ڈاکٹر صاحبہ, موٹر وے ریپ کیس بڑا مشہور کیس ہے. ہاں جی. مجھے کوئی بتا سکتا ہے وکٹم کا کیا نام تھا؟ کسی کو نہیں پتا. نہیں پتا. سیگا راز میں رکھا گیا. چونگ زیادتی کیس, کوئی بتا سکتا ہے وکٹم کا کیا نام ہے؟ کسی کو نہیں پتا. صحیح. اب قانون بن گیا ہے کہ آپ وکٹم کا نام نہیں پبلک میں نہیں بتائیں گے, تاکہ وہ اس ذہنی اذیت سے بچ سکے جو پبلک ایکسپوجر کی وجہ سے اس کو پہنچنے کا خدشہ ہے. ہم نے اسپیشلی اس چیز کا طریقہ کار رکھا ہے کہ ایسے کیسز میں گواہ اور جو وکٹم ہے اس کا نام ہم ایکسپوز نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر ہمیں کوئی اس قسم کے کیس کی اطلاع دیتے ہیں یا ہمیں کو خفیہ خبر دیتے ہیں تو ہم کانفیڈینشیلٹی کی مکمل آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. اور قانون کہتا ہے کہ خبر دینے والے کا نام آپ سے کورٹ بھی نہیں پوچھ سکتی. میں ایز SP اپنے متحد سے نہیں پوچھ سکتا کہ تمہیں یہ خبر کس نے دی. وہ کہے گا سر آپ نہیں پوچھ سکتے, اور وہ پابند بھی نہیں ہے بتانے کا. اس طرح میرا سینئر مجھ سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کو انفارمیشن کس نے دی. ایک تو ہم جو انفارمیشن دینے والے کو پورا کانفیڈینشیلٹی میں رکھتے ہیں, اور دوسرا پولیس کو اطلاع دینے والے اس کی عزت اور احترام کو مکمل طور پہ خیال رکھا جاتا ہے, اسپیشلی ان کیسز میں جو CCD کا مینڈیٹ ہے. لیکن بعض کیسز جیسے چیک باؤنس کا کیس ہے یا فراڈ کا کیس ہے, تو اس میں یہ رول اپلائی نہیں ہوگا, بیکاز اس میں کوئی ایسی شخصی پرابلم نہیں ہے. وہ ایک کمپلیننٹ ہے, ایک فائنینشیل کرائم کی کمپلیننٹ ہے, لیکن اس کو بھی مس یوز نہیں کیا جا سکتا کہ جی اگر چونکہ آپ کا تو 499F کا کیس ہے تو اس لیے ہم ہر جگہ پہ بتائیں گے. نو, یو کانٹ. بلا وجہ آپ ایکسپوز نہیں کر سکتے وہ نام. قانون میں پروٹیکشن حاصل ہے. ٹھیک ہے سر. کیا CCD کی فورس جو ہے, بیکاز یہ بڑی اسپیشلائزڈ فورس آپ نے بتایا ہے کہ ہے, کیا آپ لوگوں کے آفیسز جو ہیں وہ دوسری پولیس کے آفس سے یا جو جہاں پہ لوگ آئیں معاملہ فہمی ہو سکے, کوئی نیگوسیشنز ہو سکیں, وہ الگ سے کیا ایز پر سائیکولوجیکل نیڈس وکٹم اور جو ایکیوزڈ ہے ان کے حساب سے ڈیزائنڈ ہیں, اور کیا CCD اس چیز کے لیے ٹرین ہے کہ وہ ان لوگوں کے ایموشنل, سائیکولوجیکل اور جو ہیومن رائٹس کے بیسک پرنسپلس ہیں ان کو کیٹر کر سکے؟ ان کی ٹریننگ ہے اس چیز کے اوپر؟ اور اگر ٹریننگ نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو ضرور اس کے لیے آپ لوگوں کو آفر کروں گی کہ میں آپ لوگوں کی بالکل والنٹیریلی میں اس کے لیے ٹریننگ کرنا کے لیے تیار ہوں CCD کی. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی اس والنٹیئر سروس کو, اور دنیا کے تمام مہذب ملکوں میں وکٹم کی سائیکولوجیکل تھراپی کی جاتی ہے اس ایونٹ کے بعد, تاکہ وہ دوبارہ نارمل لائف میں آ سکے.
ہمارے جو کہ CCD میں یہ ایک شعبہ جنرل پولیس میں بھی ہونا چاہیے. ہمیں سائیکولوجسٹ بھرتی کرنے چاہیے جو کہ وکٹمس کو دوبارہ ذہنی طور پہ ریسٹور کر سکیں. اور ایون پولیس کو بھی, آپ کو پتہ ہے پولیس کا کام بہت اسٹریسفل ہوتا ہے, بہت زیادہ. پولیس کو بھی سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ بات درست ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اور ڈائلیما ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کسی سائیکولوجسٹ کو کنسلٹ کر رہا ہے وہ پاگل ہے. ایسے ہی آئی ایگری, یہ غلط ہے. وہ پاگل نہیں ہے بھائی. جس طرح بندہ کسی سائیکولوجسٹ کو کنسلٹ کر رہا ہے وہ اپنے فرسٹریشن, ڈپریشن, اس قسم کے مسائل کا علاج کروا رہا ہے. اچھا, ہم اس چیز کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ کسی سائیکولوجسٹ کو کنسلٹ کریں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کو بہت بڑا سانحہ ہو جاتا ہے. یہ جس طرح آپ کو فزیکل پرابلمز ہیں اسی طرح سائیکولوجیکل پرابلمز ہو سکتے ہیں. اور موجودہ دور میں جبکہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے, اوور ورک کا دور ہے, اس میں بہت زیادہ سٹریس آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں, تو اس کی سٹریس مینجمنٹ کے لیے آپ کو سائیکولوجیکل کنسلٹیشن چاہیے. پولیس میں بھی سائیکولوجیکل کنسلٹیشن چاہیے. تو کیا آپ لوگوں کے پاس یہ فیسلٹی ہے؟ نہیں. اوکے, CM صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میں والنٹیئر کر رہی ہوں آپ کی فورسز کو, جو سپورٹ سائیکولوجیکل چاہیے میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں والنٹیرلی. اور یہ ہونی چاہیے. جی بالکل ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ لوگوں کی مینٹل ہیلتھ سیف اینڈ ساؤنڈ رہے گی اتنا ہی زیادہ اچھا آپ اپنے جو آپ کے پاس کمپلیننٹس آ رہے ہیں, جو لوگ ہیلپ کے لیے آ رہے ہیں, آپ اتنا ہی اچھا ان کو مینیج کر سکتے ہیں. اور یہ ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ سینسٹیو ہوں ٹو ڈیل ود اے فیمیل جو کہ آلریڈی وکٹم ہے, جو کہ آلریڈی ایک اسٹریس میں سے گزر رہی ہے, اور بچوں کو خاص طور پہ ڈیل کرنے کے لیے. یہ میری گزارش بھی ہے CM صاحبہ سے کہ ان چیزوں کا اہتمام ضرور کریں. آپ نے بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے, اور اس میں اگر آپ کچھ اور جو کہ متعلقہ لوگ ہیں اگر وہ شامل ہو جائیں گے تو یہ ایک انبیٹیبل پروجیکٹ جو ہے وہ بن جائے گا اور لوگوں کے لیے زیادہ اچھی سروسز ہو سکتی ہیں. سر, آپ نے بہت سارے کرمنلز دیکھے ہیں, بڑے ہائی پروفائل کیسز بھی ڈیل کیے ہیں, UN کو آپ سرو کرتے رہے ہیں, ویری نائس. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر میں آپ سے ان جنرل پوچھوں کہ وجوہات کیا ہے چائلڈ مولیسٹیشن کی, فیمیل ہیراسمنٹ کی, یا چائلڈ ہیراسمنٹ کی, ڈومیسٹک وائلنس کی, اس سارے کو اگر آپ چند نکات میں اگر اس کو بیان کرنا چاہیں, کیونکہ میرا نہیں خیال آپ سے زیادہ بہتر پروفائلنگ کسی کی کوئی جانتا ہے کہ ایکچولی وہ جو کرائم کرنے والا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ کیا ہے, اس کی ذہنیت کیا تھی. یہ اب مجھے تھوڑا سا چند نقطے بتائیے تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر پائیں اور ہمیں بھی یہ سمجھ آ سکے ایز پروفیشنلز کہ ہم نے کس جگہ پہ زیادہ انٹروینشن کرنا ہے اور مینوورنگ کرنی ہے چیزوں کی, تاکہ آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ سیف ہو سکیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہمارا جو یہ ویمن ہراسمنٹ, چائلڈ مولیسٹیشن کا معاملہ ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس کو پرابلم سمجھتا ہی نہیں ہے. اوکے, ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں, اس کو اتنے روٹین میں لیتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ عام سی بات ہے. مطلب ہاتھ اٹھا دینا, ٹچ کر دینا عام سی بات. جی میں اچھا اب دو چیزیں ہمیں کرنی, ایک ہے ڈومیسٹک وائلنس, ایک ہے ہراسمنٹ ایٹ پبلک لیول. بازار میں کوئی خاتون کر رہی ہے, شاپنگ کر رہی ہے, جا رہی ہے, تو اس کو نامناسب ٹچ کوئی کرے, میں کہتا ہوں نامناسب ٹچ سے آپ ہٹ جائیں, اس کو کوئی بات بھی ایسی کرے جو اس کو پریشانی کا باعث بنے یا جس سے وہ انسیکیور فیل کرے, وہ بھی کرائم ہے. دیکھنا بھی گھورنا یہ پاکستان کے لاء میں, یہ جو ابھی آپ بیان کر رہے ہیں کہ گھورنا بھی جو ہے وہ کرائم ہے, اور یہ پاکستان کے لاء میں ہے. پاکستان اگر کوئی بندہ مجھے گھور رہا ہے اور میں انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں, میں اس بارے میں کمپلین کر سکتی ہوں. اب 15 پہ کال کریں. اوکے, اب 15 پہ کال کریں. اور اچھا, اس میں ویمن سیفٹی ہیلپ لائن بنائی گئی ہے, ویمن سیفٹی ایپ بنائی گئی ہے. اچھا, اس پہ فوری طور پہ وہ لوکیشن لیں گے, اور جو ٹیم ہے ہماری ڈولفن کی وہ اس کو سیف سٹی کیمراز کی مدد سے ٹریک کرتے ہوئے اس تک پہنچ جائیں گے, اور اس سے بے شمار کیسز میں ان کو پکڑا گیا ہے. سر مجھے یہ ایپ کا نام تھوڑا بتائیے گا, کیا ہے؟ ویمن سیفٹی ایپ. ویمن سیفٹی ایپ, اس کو ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی مینشن کر دیں گے تاکہ وہ عورتیں جو کہ ہمیں سن رہی ہیں ان کو پتا ہو کہ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا
آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کیا جا رہا ہے، دیکھا ایون جا رہا ہے، ٹچ کیا جا رہا ہے، تو آپ فوراً اس ایپ کے اوپر کمپلین کر سکتے ہیں. وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں جی. اور اس کے بعد فوری طور پہ کریں تو ایک جی. تو وہ ہو جائے گا. اچھا جی. ہمارا ایک ہم. ایشو یہ ہے. ہم. دوسرا ایشو یہ ہے، ایک اور جو پرابلم ہے کہ جو بچپن میں وکٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے کرائمز کا، وہ بڑا ہو کے کلپریٹ بن جاتا ہے. اوکے، یعنی یہ آپ دیکھ، کیونکہ میں تو کلینک پہ یہ ایکسپیرینس کرتی ہوں، جی یہ مجھے کلائنٹس آ کے رپورٹ کرتے ہیں، مگر آپ کی زبان سے یہ سننا جو ہے، یہ سننے والوں کے لیے بھی شاید ایک بڑی ایک انفارمیشن ہے کہ مطلب ایک جو لا انفورسمنٹ کا بندہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ بچپن میں وکٹم ہوتے ہیں، بڑے ہو کے وہ کلپریٹس بن جاتے ہیں. ٹھیک اس ہے. کی میں مثال دیتا ہوں. ہوں. ایک ہم نے معلم کو ٹھیک ہے. گرفتار کیا، میں فیصل آباد تھا، ٹھیک ہے. تو ان کی ایک نازیبا بچوں کے ساتھ نازیبا ویڈیو انہوں نے بنائی تھی، وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد محلے میں وہ غم و غصہ پھیل گیا کہ یہ بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ بندہ کیا کر رہا ہے. بارش آدمی تھا، ہم نے اس کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد جب اس کی انٹروگیشن کی گئی تو میں نے سوال پوچھا کہ جی یہ آپ اتنے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ یہ جو آپ کر رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے، کیا ہے یہ؟ تو اس نے کہا سر جس طرح سانو استادہ نے پڑھایا ہے اس طرح ہی اسی پڑھا رہے ہیں. مطلب یہ ٹریننگ ہے، جو ٹریننگ آپ کے پیچھے سے آپ کو مل رہی ہے آپ وہی آگے بھی کر رہے ہیں. یہ بدقسمتی ہے، بیکاز اس کے خیال میں اس کو جب پڑھایا گیا تو اس کے ساتھ یہ چائلڈ مولسٹیشن کی گئی، تو اس نے اس چیز کو روٹین میٹر سمجھا، نارمل کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، ہوتا ہے، استادہ کیتا ہے، اب میں بھی کروں گا. لیکن اسے یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ آپ کے استادوں نے اگر آپ کے ساتھ کیا تو غلط کیا. سر یہ تو بڑا کامن اس میں بھی ہے نا، جس طرح مطلب اگر جیسے آپ کو پتا ہے کہ اب میرٹل ریپ کے اوپر بھی لا بنا ہوا ہے پاکستان میں، یہ تو آپ اس کی طرف بھی ہم شاید اس کو بڑے کلیئرلی انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ عورت جو بیوی ہے وہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو نہ نہیں کر سکتی، اور نہ کرنے کی صورت کا مطلب یہ ہے، اس کو ایکسپلین ایسے کیا جاتا ہے کہ ساری رات فرشتے اس کے اوپر لانتے ڈالتے ہیں. تو کیونکہ ہم نے یہ اسی طرح سے ہم نے سنا، اپنی ماؤں سے سنا ہوا ہے، اپنی بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ شوہر کو نہ نہیں کرتے، شوہر کو نہ نہیں کرنی. سو ڈو یو تھنک سو کہ یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے، جیسے ٹریننگ ہمارے اساتذہ نے کی کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ میں نے آگے بھی کرنا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اہم ایشو کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اب غلطی کہاں پہ چل رہی ہے؟ غلطی یہ چل رہی ہے کہ میری بیوی میری پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. نو، آپ کی بیوی آپ کی لائف پارٹنر ہے، آپ کی پراپرٹی نہیں ہے. پراپرٹی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل وہ آپ کی پراپرٹی نہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ انسان ہیں ویسے وہ انسان ہے. جس طرح آپ کے رائٹس ہیں اس طرح اسی کے رائٹس ہیں. پولیس والوں سے ہم یہ سن رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ساری چیزیں میرے والد صاحب وہ انتہائی احترام کرتے تھے میری والدہ کا. میری والدہ اگر غصے میں ہوتی تھی تو کہتے پہلے آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں پھر میں اپنی عرض کروں گا. تو اس سے میں نے سیکھا کہ جو عورت ہے وہ انتہائی قابل احترام ہستی ہے. میرے والد صاحب جب اپنی ماں کے پاس جاتے تھے تو جاتے پہلے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے اور پھر یوں کرتے تھے اور پھر کہتے تھے ماں جی آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ تو وہ بڑی خوش ہوتی تھی، کہتی ہاں میں بالکل ٹھیک، کوئی چیز کی ضرورت. اب میرا رول ماڈل میرے والد صاحب. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر والد کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے. تو بیوی آپ کی پراپرٹی نہیں، بیوی آپ کی پارٹنر ہے، اور بیوی اگر نو کہتی ہے تو نو مینز نو اس کے لیے بھی ہے. اب آپ اس لائن کو کراس نہیں کر سکتے. اگر آپ اس لائن کو کراس کرتے ہیں تو دیٹ ول بیکم میریٹل ریپ، جس کی سزا ہے. اوکے. سو آپ کراچی کا یعنی واقعہ، پاکستان میں میریٹل ریپ جو ہے وہ اس کے بارے میں لا ہے اور یہ امپلیمنٹڈ بھی ہے. امپلیمنٹڈ ہے. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کراچی میں کیا واقعہ ہوا کہ وہ بچی کی شادی ہوئی اور اس آدمی نے اس کے ساتھ اتنا ہاسٹائل اور فزیکلی اسے ابیوز کیا، شی ڈائیڈ. اوکے. اس کا اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں ہمارے سامنے. اور وجہ کیا؟ وہ قصور وہ والدین تھے جنہوں نے بچی کو یہ نہیں سکھایا کہ نو مینز نو اور تم اسے سختی سے روکو، اور لڑکے کو یہ نہیں سکھایا کہ جس عورت سے تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے وہ انتہائی قابل احترام ہستی ہے، اس سے تمہاری آگے نسل چلنی ہے، اس سے تمہارے گھر کا سکون رہنا ہے. اس نے اس کو ایک ٹوائے کے طور پہ لیا. وہ ایک ٹوائے. نو،
She was not a toy. سو مطلب یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ خود وکٹم ہوئے ہیں پہلا وہ فیکٹر آپ نے بتایا، دوسرا فیکٹر آپ نے تربیت کا بتایا، گھر کی تربیت، جو گھر کی تربیت ہے ہماری، وہ ایک فیکٹر ہے. اور کیا ہوگا؟ تیسرا آپ کی سوسائٹی کے جنرل بیہیویئرز. ٹھیک ہو گیا، ہماری سوسائٹی کے جنرل بیہیویئرز، اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں. ہم نے کچھ چیزوں کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، جیسے میاں نے بیوی کو مارا ہے، یہ کیا بات ہوئی، بیوی کیوں شکایت کر رہی ہے، یہ تو شکایت والی بات نہیں. بھائی نے بہن کو مارا ہے، بھرا بھیناں نوں مار ہی لیندے نے. اوکے. ابا جی نے بچوں کے سامنے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اب کوئی بات نہیں، وہ بچی اگر شکایت کرے گی اپنے والدین سے تو وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، گھر میں بنڈے کھڑے کی جاتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ نے غلط چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہی ہے. یہاں پہ اب آپ کو آواز اٹھانا پڑے گی. اور یہ اس چیز کو لوگ مذہب کے خانے میں لے جاتے ہیں اور پروٹیکشن دیتے ہیں. میں اس سے اس لیے متفق نہیں ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ ازواج مطہرات اور ہماری امہات المومنین کے ساتھ دیکھیے. محبت، شفقت، حسن سلوک کی وہ مثالیں ہیں. تو آپ اپنے غلط کاموں پہ مذہب کا پردہ نہیں ڈال سکتے. کیا سی سی ڈی ڈومیسٹک وائلنس کی کیسز کو بھی کیٹر کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، سی سی ڈی چونکہ ہینیس کرائمز کو ڈیل کرتا ہے اور چوری، ڈکیتی، اغوا، برائے تاوان، تو ڈومیسٹک وائلنس اس سے نیچے ڈگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو فی الحال ہم ڈومیسٹک وائلنس کو ڈیل نہیں کر رہے. اس کے لیے لوکل پولیس اسٹیشن اس کو افیکٹولی ڈیل کر رہی. لیکن اگر ڈومیسٹک وائلنس ایک خاص ریڈ لائن کو کراس کر جاتا ہے تو پھر وی ول انٹرفیئر. ٹھیک ہے سر، جانے سے پہلے بڑی مفید معلومات آپ نے دی ہیں. آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ جیسے آفیسرز جو ہیں وہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں اور ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں. آنیسٹلی ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور ہم بات کر سکتے ہیں. ہم ان سے شاید گائیڈنس اور ایڈوائس بھی لے سکتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس کو ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے. وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے کہ بچے سیکشول ابیوز سے بچ سکے، ویمن ہیراسمنٹ کم ہو جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈومیسٹک وائلنس جو ہے یہ، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہماری سی ایم ہیں ان کی بھی یہ ریڈ لائن ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کی ریڈ لائن ہونی چاہیے. بچے اور عورتیں سب کے لیے امپورٹنٹ ہیں. مگر میں پھر یہ جاتے جاتے یہ بات کہوں گی، ہم اکثر بچوں اور عورتوں کو یاد رکھتے ہیں مگر ہم اکثر مردوں کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہوں گے کہ صرف بچیاں جو ہیں وہ سیکشول ابیوز کا شکار نہیں ہوتی، بہت سارے لڑکے جو ہیں، جیسے آپ نے ایک کیس ابھی رپورٹ کیا ہے مسجد والا، بہت سارے لڑکے بھی سیکشول ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. کیونکہ کلینک میں جب دیکھتی ہوں تو بچے مجھے اکثر لڑکے خاص طور پہ بتائیں گے کہ جی بچپن میں کام والے نے، ڈرائیور نے ان کو ریپ کیا، مسجد والے پڑھانے والے کسی جو تھے انہوں نے کیا، ٹیچر نے کر دیا، کسی فیمیل نے ان کو ریپ کیا ان کے بچپن میں. تو یہ بڑا کامن ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے اور عورتیں جو ہیں وہ سیف ہو سکیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، وقت آ گیا ہے کہ اب والدین کو، بڑوں کو، بچوں کو بیڈ ٹچ، گڈ ٹچ بتانا پڑے گا. سو اس کا مطلب یہ کہ بیوٹیفل مائنڈس پہ ان کو آنا چاہیے. اب ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اور میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں اور آپ کی بچیوں کو سب سے زیادہ خطرہ قریبی لوگوں سے ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ڈرائیور، کک، ملازم، چاچے مامے اور بڑے کزنس. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے ان سے پروٹیکٹ کرنا ہے بچوں کو. ٹھیک ہے. بیکاز وہ انتہائی قریب ہیں اور فیملی کا حصہ ہیں. ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ ایک کک نے، بچی 14-15 سال کی بچی تھی، اس کو چھری اس کی گردن پہ رکھ کے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا. تو ایک تو یہ کہ اب بچوں کو اب ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا. یعنی ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ٹیبو نہیں ہے، یہ اب حقیقت ہے. تھینک یو سو مچ. اور میں آپ کو یہاں روک رہی ہوں. اور بیوٹیفل مائنڈس ہم لوگ سر پیرنٹس کی اس کے اوپر ٹریننگ کرتے ہیں، ہم بچوں کی ٹریننگس کرتے ہیں گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے اوپر، اور پیرنٹنگ ہم سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ کرنا ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ کہیں پہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کو ضرور ریفر کیجیے ہمارے پاس. جی، یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ جی آپ نے پیرنٹنگ سکھانی ہے. دوسرا بتائیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا اسٹیپ یہ، آپ کے اسکولس. ٹھیک ہے. اسکولس میں میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو سلیبس میں ایک سبجیکٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. جس میں ہاؤ ٹو کائنڈلی ٹریٹ دا چلڈرن، ہاؤ ٹو ریسپیکٹفلی ڈیل دا ویمن، ہاؤ ٹو ہینڈل دیم اینڈ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. اوکے. یہ سارا ایک سبجیکٹ ہو. اس کو آپ سوشیالوجی کا حصہ بنا دیں،
آپ اس کو معاشرتی علوم کا حصہ بنا دیں, اس میں ایک چیپٹر رکھ دیں, ایک تو وہ چیز کریں. پھر تیسرا, تمام کو جیسے باہر کے ملکوں میں 911, اسی طرح بچوں کو بھی آپ یہ ٹریننگ دیں کہ اگر آپ کو کوئی بیڈ ٹچ کرتا ہے, آپ کو ہراساں کرتا ہے, آپ کو خوفزدہ کرتا ہے, آپ 15 پہ کال کر دیں. اس کے لیے والدین کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیچارہ اسی شرم و شرمی میں اس کا ساری زندگی کے لیے نفسیاتی سٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے. ویری نائس. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. کیا مائنرز جو ہیں اس طرح سے کمپلین کر سکتے ہیں خود سے؟ او یس. اوکے. جو بول سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ 15 پہ اگر کال کرے گا تو اس کی کال اسی وقت رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو عمر نہیں پوچھی جاتی. ٹھیک ہو گیا, عمر نہیں پوچھی جاتی. 7 سال کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جی میں گھر پہ اکیلا ہوں, تو فلاں بندہ ہے, وہ مجھے پریشان کر رہا ہے, تو فوری طور پہ آ جائیں. اب یہ 15 کی کال ریکارڈ کنٹرول پر گئی. کنٹرول کے بعد یہ ایس پی صاحب تک جانی ہے, تمام نے وہ نوٹ کرنی ہے, اور متعلقہ جو قریبی بیٹ آفیسر ہوگا وہ اپنی گاڑی لے کے اس جگہ پر پہنچ جائے گا اور اس بچے سے بات کرے گا. تو ہم بچے کو, اچھا پولیس میں یہ ٹریننگ ہے کہ آپ کے پاس 6 سال کا 7 سال کا بچہ بھی اگر کوئی کمپلین لے کے آتا ہے تو ہم اس کو سیریسلی سنتے ہیں, اور پھر اگلا ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس کے بڑے سے رابطہ کرتے ہیں تاکہ وہ چیز لیگلی ہم اس کو پروسیڈ کر سکیں. اوکے سر, جاتے جاتے پیغام کیا دیں گے لوگوں کو؟ پیغام ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ قانون ہمیں تحفظ دے, قانون ہمیں پروٹیکشن دے, ہم قانون پہ عمل نہیں کرنا چاہتے خود. سب سے پہلے قانون پر عمل کرنا سیکھیے. آپ اشارے پر کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ موٹر سائیکل والا اشارہ توڑ کے جا رہا ہے, بالکل آپ اس کو فالو نہ کریں, اس میں شرم محسوس نہ کریں. آپ کا اشارے پر کھڑا رہنا اس بات کا اعلان ہے کہ سارے لوگ بھی اشارہ توڑیں گے, میں نہیں توڑوں گا, میں قانون پسند ہوں, آئی ول سلیوٹ یو. اور جو توڑ کے جا رہے ہیں بے فکر رہیے, سی سی ٹی وی جو سیف سٹی کے کیمراز لگے ہوئے ہیں وہ چالان ہو رہے ہیں اللہ کے حکم سے, اور اس کے بعد جب ان کے 50-55 چالان ہوں گے, ان کی موٹر سائیکل کی قیمت سے زیادہ ان کے چالان بن جائیں گے. قانون اپنا راستہ لے گا. اور میرا دوسرا پیغام, پولیس آپ کی دوست ہے, پولیس آپ کی ڈیفینڈر ہے. ایک گندا اگر کوئی پولیس میں ملازم آ جاتا ہے یا افسر آ جاتا ہے تو پورا محکمہ جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. یہ پولیس والے ہی ہیں جو آپ کے لیے دن رات گولیوں کا سامنا کر رہے ہیں, جانیں دے رہے ہیں, اپنا خون بہا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ پنجاب کے لوگ سیف اینڈ سیکیور فیل کریں, اور وہ گھروں میں پھریں, وہ بازاروں میں پھریں, وہ بے فکر ہو کے پھریں. ہماری مائیں بہنیں وہ لائف کو انجوائے کرنا سیکھیں. ان کو یہ نہ ہو کہ کوئی گنڈا آئے گا اور ان کی بالی کھینچ کے لے جائے گا یا موبائل کھینچ کے لے جائے گا. ہم آپ کے پروٹیکٹر ہیں, ہم پہ ٹرسٹ کیجئے, ہم آپ کے ٹرسٹ کو کبھی بھی ڈیمیج نہیں ہونے دیں گے. تھینک یو سو مچ سر, بہت ونڈرفل ڈسکشن اور بہت لمبی ڈسکشن, بہت لمبا ٹائم رہا. سی سی ڈی ایک نئی فورس ہے جو کہ مریم نواز جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں, انہوں نے اب بچوں اور عورتوں کو اپنی ڈیڈ لائن قرار دیتے ہوئے اس فورس کا جو ہے وہ ایک جو اس کو قائم کیا ہے بیسیکلی. سو ابھی آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے سی سی ڈی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. میری گزارش سی ایم صاحبہ سے بھی یہ ہے کہ آپ جہاں پہ اتنے اچھے یہ والے کام کر رہی ہیں وہاں پہ پلیز سائیکولوجیکل ہیلپ جو بچوں اور عورتوں کے لیے اس کو انشور کیجیے. جیسے آفتاب صاحب نے بھی ابھی بہت امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹس ہمیں رجسٹر کروائے ہیں کہ جی اگر ہماری ٹریننگ بہتر ہو جائے, پیرنٹنگ بہتر ہو جائے, اگر ہم اسکولس میں سیوک سینس جو ہے لوگوں کی ڈیولپ کر دیں کہ کس طرح سے اچھے شہری آپ بن سکتے ہیں, اور وہاں پہ ہم عورتوں اور بچوں کی عزت کرنا اور ان کے رائٹس کے بارے میں بتانا شروع کر دیں, تو شاید بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں. میں آفر کر رہی ہوں اپنی سروسز جہاں جہاں سی ایم صاحبہ کو اگر میری ہیلپ کی ضرورت ہو, جو کہ اگر ہوگی تو دیٹ وڈ بی این آنر فار می, کہ اگر آپ کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم سی سی ڈی کے ساتھ مل کے یہ کام کر سکتے ہیں. سائیکولوجیکل ہیلپ ان کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. سی سی ڈی فورسز جو ہیں ان کو اگر ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے بچوں اور عورتوں کو جو ہے وہ ڈیل کریں, اس کے لیے بھی ہماری ہیلپ آپ کے لیے ضرور موجود ہے. 15 کا نمبر آپ اپنے بچوں کو سکھا دیجیے, اور عورتوں کو بھی بتائیے کہ یہ ایک ایسی ہیلپ لائن ہے جہاں پہ آپ کسی بھی وقت 24 آورس جو ہیں وہ کال کر سکتے ہیں, اور اس کا اشارہ بھی اپنے بچوں کو ضرور سمجھائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اپنے فون سے, اپنے موبائل سے آپ لوگ ڈائل کر سکتے ہیں, اور اسی وقت سی سی ڈی
نہ صرف CCD بلکہ پوری پولیس, پنجاب پولیس جو ہے وہ ایکشن میں آتی ہے اور آپ کی کمپلین کو سیریس لیتے ہوئے آپ کی پرابلم کو ریزالو کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے, جس کی ایگزامپلس ابھی آپ نے سنی ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں سر آپ کی. آپ کو پھر تکلیف دوں گی. اگر کوئی اور مزید آپ لوگوں کا سوال ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہو ہم سے, تو آپ ہمیں کامنٹس میں جو ہے وہ آگاہ کر سکتے ہیں. ہم دوبارہ سر کو زحمت دیں گے آپ کے ان سارے سوالات کو جواب دینے کے لیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور اپنے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیجیے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.